हेलो एंड वेलकम बैक टू द शो। आज हमें ज्वाइन किया है जमील मकसूद साहब ने। इन्होंने हमें ज्वाइन किया है बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रसल्स से। जमील मकसूद साहब जनरल सेक्रेटरी हैं फॉरेन अफेयर्स कमेटी यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के, एंड ही इज करंटली एग्जाइल्ड इन बेल्जियम। जमील जी, शुरुआत में ही अगर आप हमें थोड़ा सा बताएं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनका क्या विजन है, क्या एजेंडा है, और थोड़ा सा अगर अपनी इंट्रोडक्शन भी आप हमें दे दें। मुझे तो पता है आपका पीओजेके से ताल्लुक है, बट अगर थोड़ा सा अपने फॉर्मेटिव ईयर्स के बारे में बता दे तो प्लीज। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे इस शो में इनवाइट किया। आपका बड़ा प्रोमिनेंट चल रहा है वीडियो लॉग्स, और बहुत ही ख़ास इश्यूज़ पर आप मेहमानों को बुलाते हैं, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपके साथ इन सारे मामलात पर आज गुफ्तगू होगी। मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी जो है वो उसका बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि रियासत जम्मू कश्मीर जो एक 564 शख्सी रियासतों में से एक थी, जिसके 47 में जो हालात हुए उसके तनाज़र में रियासत के आखिरी महाराजा हरि सिंह को जो था ब्रिटिश इंडिपेंडेंस एक्ट, उसके तहत जो इख्तियारात हासिल थे कि रियासत के राजे महाराजे फैसला करेंगे, तो उन इख्तियारात को बुरोए कार लाते हुए उन्होंने पहले तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया पाकिस्तान के साथ, और वैसी ही दरख्वास्त हुकूमत हिंद के पास भी भेजी, और पाकिस्तान ने 12 अगस्त 1948 को जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लिया। और फिर हुकूमत हिंद ने फर्दर डायलॉग के लिए उनसे वक्त मांगा कि आप कोई डेलीगेशन भेजें जिस पर हम जो कुछ आपने लिख भेजा है इस पर हम फर्दर डिस्कशन करें। लेकिन इसी दौरान 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा था आज का, और उस वक्त का सूबा सरहद, वहाँ से कबायलियों को और फिर पाकिस्तानी फौज के दस्तों को सिविल कपड़े पहना के उनको कश्मीर पर चढ़ाई करवा दी, और उन्होंने मुजफ्फराबाद में और दीगर इलाकों में जहाँ जहाँ वो पहुँचे, उन्होंने एक तो जो गैर मुस्लिम रियासती शहरी थे उनको बहुत मारा, उनका कत्लेआम किया। मुजफ्फराबाद में कत्लेआम हुआ, मीरपुर में कत्लेआम हुआ, बल्कि मीरपुर पर तो 2 किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। बाल के गुप्ता साहब ने किताब लिखी है, और मीरपुर जब क़यामत टूट पड़ी, ये 2 किताबें गुज़श्ता 5-10 सालों में मार्केट में आई हैं, जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया है कि किस तरह गैर मुस्लिम रियासती शहरियों को इन इलाकों से, जो पाकिस्तान के साथ सरहदी इलाके समझे जाते थे रियासत जम्मू कश्मीर के, तो वो कबायली लूट मार करते हुए बारामूला तक पहुंचे। बारामूला में उन्होंने बिजली घर जलाया, वहाँ जो क्रिश्चियन मिशनरी हॉस्पिटल था उसको रेज किया, और वहाँ जो नर्सेस थी उनको रेप किया। और ये रेपिंग और किलिंग की जो दास्तान है ये मुजफ्फराबाद से होती हुई बारामूला तक पहुंची है। इन मजबूरियों को मद्देनजर रखते हुए महाराजा हरि सिंह जी ने फाइनली जो उनको ब्रिटिश इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जो इख्तियारात हासिल थे, 26 अक्टूबर को हुकूमत हिंद से फॉर्मल रिक्वेस्ट की और ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया। अब यहाँ मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे हो गए 47 के इन खुसूसी वाक़यात को लेकर कि रियासत जम्मू कश्मीर का इलाक सही है, गलत है, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जो इलाका जाते हैं, यहाँ हिस्ट्री को वो जिसको कहते हैं ना 360 डिग्री घुमा दिया गया, और बिल्कुल एक ऐसी बात लोगों तक पहुंचाई गई जिसका न सर है न पैर है, ना उसका हकायक से, न तारीख से, न जोग्राफिया से, न उस वक्त के हालात से कोई ताल्लुक था। तो मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने इन सारे हालात का, वाक़यात का बड़ा साइंटिफिकली एनालाइज किया, तज्ज़िया किया, और एक पोजीशन ली। पोजीशन ये ली कि महाराजा को हतमी
फैसला साज का इख्तियार हासिल था, जिसे अज़ामाबाद रियासत के उस हिस्से की बड़ी पॉपुलर लीडरशिप नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल्ला साहब ने भी एंडोर्स किया। वो था ट्रीटी ऑफ एक्सेशन कि पार्टी रियासत जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान के साथ इलाक को एक आईनी अरेंजमेंट के तौर पर देखती है, एक हकीकी अरेंजमेंट के तौर पर देखती है, एक कानूनी इंतजाम के तौर पर देखती है, जबकि पाकिस्तान का जो कब्जा है पीओजे के पर, जिसे उर्फ आम में आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान पर, ये ना तो आईनी है, ना कानूनी है, ना सियासी है, इसका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। तो पार्टी ने बड़ा ओपनली पाकिस्तान की पोजीशन को चैलेंज किया और उनसे ये कहा कि आपकी जो कमिटमेंट थी ट्रूस एग्रीमेंट के अंदर 13 अगस्त 1948 में, आप उसको अकम्प्लिश करें, आप अपने हिस्से का वादा पूरा करें। ये कहना छोड़ दें कि अगर आप यहां से फौजें निकालेंगे तो हिंदुस्तान कब्जा कर लेगा। हिंदुस्तान ने उस वक्त बैनुल अक़वामी जो उसकी कमिटमेंट थी उसको पूरा किया जब उसकी फौजें मुजफ्फराबाद से एक दिन की मुसाफत पर थी, वो भी पैदल। अगर वो एक दिन सीज फायर न होता तो कोहाला के ऊपर आकर हिंदुस्तानी फौज पहुंच जाती और पूरी रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो उसके पास होता। तो जिस वक्त उनको कहा गया कि आप यहाँ रुक जाएं तो वो रुक गए, उन्होंने कोई वायलेशन नहीं की, तो वो आज भी नहीं करेंगे। आप अपने हिस्से का जो काम है, अपने हिस्से की जो कमिटमेंट है हमारे साथ, बीओजेके के और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ, ये पूरी करें। तो ये है मुतहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी का नुक्ता नज़र। और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, यानी जिसको बड़े कैनवस पर अगर देखा जाए तो अमन हो, तिजारत हो, बायलैटरल रिलेशंस हो, अच्छे पड़ोसियों जैसे ताल्लुकात हों, और रियासत का ये जो छोटे हिस्से टूटे हैं इनको रियासत जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से के साथ दोबारा मिलने का मौका दिया जाए। ये है हमारा नुक्ता नजर और इसके लिए हम पुरअमन तौर पर जद्दोजहद कर रहे हैं। आपकी पैदाइश जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू की एक जिले से है या कस्बा कह रावलाकोट लें, में हुई। रावलाकोट से। जी, जी हम अगेन लास्ट टाइम बैरिस्टर बशानी आए थे तो मैंने सब अपने व्यूअर्स को बताया था कि हम एक ही इलाके के लोग हैं, जी वी आर बिल्कुल लिटरली द ऐसे सेम पीपल। आपके बिल्कुल लिए ऐसे भी मैं सेम कह सकती हूँ कि हम तो मतलब एक ही कल्चर के लोग हैं, हमारा खाना पीना जुबान सब सेम है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म। थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं, जब आप बड़े हो रहे थे तो आपने क्या देखा अपने इर्द गिर्द, किस तरह से इंडिया को लेके प्रोपेगेंडा किया जाता था, और क्या आप देखते थे कि क्या ये पाकिस्तान की जो फौज है वो डायरेक्टली ये प्रोपेगेंडा में शामिल होती थी या फिर किस तरह से होता था? आपसे मेरी बात हो रही थी तो आपने ये भी बताया कि वहां पे तो ओपनली जो मिलिशियाज हैं वो फौज की वर्दी पहन के घूमते हैं। अगर उस पे भी थोड़ी सी नजरसानी करें तो। जी, सबसे पहले तो मैं रावलाकोट में पैदा हुआ, प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी एजुकेशन वहीं से हासिल की। देखिए, बुनियादी चीज़ जो है वो किसी खित्ते को या वहाँ मैनिपुलेशन के लिए जो पहला हथियार है वो है निसाब तालीम, कि आप बच्चों को पढ़ाते क्या हैं। प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक की दीवार पर लिखा गया है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बच्चों को ये कहा जाता है सुबह जो असेंबली होती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा आप लगाएंगे। आपकी जो नोटबुक्स हैं, एक्सरसाइज नोटबुक्स, उनके ऊपर आप सरे वर्ग के ऊपर बाहर आप लिखेंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस तरह। तो इस तरह के माहौल में हम पैदा हुए और हमने स्कूल हासिल किया, इब्तदाई जो स्कूलिंग है सेकेंडरी लेवल तक। अब सेकेंडरी के बाद जाके हमें पता चला कि नहीं, ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो ये कश्मीर भी तब तक हमारे नज़दीक सारा ही कश्मीर था, ये जितना है। यानी हमें हमारे निसाब तालीम में ये नहीं था कि जम्मू भी कोई जगह है, लद्दाख भी कोई जगह है, गिलगित बल्तिस्तान भी कोई जगह है, ये सारे का सारा कश्मीर है और यहाँ मुसलमान रहते हैं। बाकी महाराजा गुलाब सिंह का थोड़ा सा जिक्र कि वो कोई डोगरा था बंदा जिसने 75 लाख रुपए में मुसलमानों को खरीद लिया। अब खरीदा किससे?
یہ نہیں بتایا. خرید کیسے ہوئی, وہ جو ایگریمنٹ ہے وہ کہاں ہے, مثلا 9 مارچ کا معاہدہ ہے یا 16 مارچ کا ٹریٹی آف امرتسر ہے یا ٹریٹی آف لاہور ہے, یا جو ری آرگنائزیشن ہوئی بعد میں ہری پور ہزارہ کو لے کے یا ان علاقوں کو لے کر, ان کو چھوڑ کر اور ان کی جگہ میر پور اور بھمبر کو لے کر, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یعنی ایم اے تک کا جو ہسٹری ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں پڑھایا جاتا کہ یہ ریاست تھی. اس کے پہلے جو ریجنل ہسٹری کیا تھی, مثلا وادی کشمیر ہے اس کی کیا ہسٹری تھی, جموں کی کیا ہسٹری تھی, لداخ کی کیا تھی, یہ علاقے آرگنائز کیسے ہوئے, یہ ایک ریاست کی شکل میں کیسے بنے, کس نے بنائے, کیسے بنے, کون سا ایگریمنٹ تھا, وغیرہ وغیرہ. تو پاکستان میں تقریباً 28 سال کی عمر تک جو کچھ وہاں پڑھایا جاتا تھا یا کہا جاتا تھا, یا حتیٰ کہ جو لوگ بہت زیادہ دانشور بھی سمجھتے تھے اس عہد میں, آپ یہ کہہ لیں کہ 2000 سے پہلے ان کا علم بھی خاصی حد تک کمزور تھا. ان ساری جو ڈیموگرافیز ہیں ان کو لے کر, لینگویجز کو لے کر, ایتھنیسٹیز کو لے کر, ریجنز کو لے کر, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر, اور پھر ہسٹری میں جتنے بھی واقعات ہوئے ان کے حوالے سے وہی ایک جو پاکستان کا جنگ کا اور روزنامہ نوائے وقت کا پھیلایا ہوا جو پروپیگنڈا تھا, موسٹلی لوگ اسی کا شکار تھے. یہ تو ہمیں صحیح تاریخ کا اندازہ یورپ آنے کے بعد ہوا, جب ہمارے پاس یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں, دیگر جتنے بھی ٹریٹی آف امرتسر ہے, یا اس زمانے کی جتنی بھی کورسپانڈنس تھی حکومت ہند اور برطانیہ کے درمیان, حکومت پاکستان اور برطانیہ کے درمیان, حکومت ہند حکومت پاکستان کا یو این کے اندر جو کرسپانڈنس تھی, ان کے جو انوائز تھے, ان کے جو سفرا تھے, ان کے درمیان جو خط و کتابت ہوتی تھی, جو کرسپانڈنس ہوتی تھی یو این سیکیورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ کے ساتھ, پھر اس میں برطانیہ کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے, یو ایس ریپریزنٹیٹیو, یو ایس ایس آر کے ریپریزنٹیٹیو, اسی طرح جو دیگر ریپریزنٹیٹیو تھے وہ کیا سجیشن دیتے. تو یہ سارا کچھ ہمیں یہاں آ کے پڑھنے کو ملا, تب ہمیں پتا چلا کہ ہماری تاریخ کا تو انہوں نے بالکل یعنی ستیہ ناش کیا. پھر میں 2011 میں جب واپس گیا تو میں نے کچھ پرائمری, مڈل, ہائی اسکول, کالجز کی سلیبس دیکھا, نصاب تعلیم دیکھا, تو جو کچھ ہم نے پڑھا تھا تو مجھے یہ لگا کہ اپارٹ فرام ڈسٹورشن کچھ چیزیں اس میں 2-4-1-8% تھی, اب تو بالکل بھی نہیں ہے. یعنی اب تو ہمارے بچے کو یہ پڑھاتے ہیں کہ منگلا ڈیم جو میر پور میں ہے, جہاں ڈیم بنا ہوا ہے, بجلی پیدا کرنے والا کارخانہ لگا ہوا ہے, وہ جہلم میں ہے. یعنی وہ پاکستان کے ایک جو ایڈجسنٹ ایریا ہے جہلم, وہاں واقع ہے. تو اب ہمیں زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے ایز کمپیئر ٹو 30-40 ایئرز بیفور. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر سہولتوں کی بات کی جائے تو آج بھی آپ یہ کہہ لیں کہ تقریباً 80% اسکول اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں کہ جہاں بچوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے اور بچیوں کے لیے ٹائلٹ کی سہولت میسر نہیں ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ آج کے زمانے میں ایک بچی ہائی اسکول میں پڑھتی ہے, وہ صبح ناشتہ کر کے نکلتی ہے, تو دن کو کہاں جائے گی اگر اس کو ٹوائلٹ کی ضرورت پیش آ گئی تو. سو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی وہاں پہ there was no room for academic inquiry basically, لوگوں کو ڈسٹارٹیڈ ہسٹری پڑھائی جاتی تھی, سسٹمیٹیکلی ان کی جو آئیڈینٹی ہے, جو ان کی ایتھنک آئیڈینٹی ہے, اسپیشلی جو جموں کے لوگ ہیں, اس کو سسٹمیٹیکلی انہائلیٹ کیا گیا, اور ان کو ایسا مطلب ایک قسم کا پڑھا کے بڑا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے سب کشمیری ہیں, ان کی جو اصلی جو ان کی شناخت ہے وہ ختم ہو چکی ہے ایک قسم کی, رائٹ؟ نہ صرف کشمیری بلکہ آپ مسلمان ہیں, بس عرف عام میں کہ جی آپ مسلمان ہیں اور آپ کشمیری ہیں اور باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ کی زبان, آپ کی ثقافت, آپ کے رسوم, آپ کی تہذیب, آپ کا تمدن, آپ کی تاریخ کچھ نہیں ہے, بس آپ مسلمان ہیں. That's all. اوکے سو آپ کو یہ سب چیزوں کا علم تب ہوا جب آپ یوروپ موو کر گئے, کہ آپ کو تب سمجھ میں آیا
کہ ہندوستان کے ساتھ جموں کشمیر کا جو ایکسیشن ہوا تھا اس میں باقاعدہ ایک ٹریٹی آف ایکسیشن سائن ہوئی تھی، اور جو بھی انویژن کا جو بھی سلسلہ تھا وہ پاکستان کی طرف سے تھا، جبکہ بالکل ایگزیکٹلی ادروائز بالکل الگ پڑھایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، الگ پڑھایا ایک بھی جاتا ہے. ہاں جو ہماری پارٹی ہے اس کے پاس آپ یہ کہہ لیں کہ جو کچھ بھی ہم چھوٹا موٹا لٹریچر پارٹی چھاپتی تھی تو وہ اٹھا کے لے جاتے تھے، اور پارٹی نے بہت کوشش کی کہ وہ جو درست پرسپیکٹو ہے تاریخ کا وہ عوام تک پہنچایا جائے، اسٹوڈنٹس تک پہنچایا جائے، نسل نو تک پہنچایا جائے. لیکن اس کے لیے راستے سارے انہوں نے بلاک کر دیے، اور پھر ایونچولی ہماری پارٹی کے جو چیئرمین ہیں سردار شوکت علی کشمیری صاحب، ان کو 2 دفعہ اغوا کر دیا گیا 1994 میں اور 1998 میں، اور پھر بین الاقوامی دباؤ کے نتیجے میں ان کو چھوڑ دیا گیا، اور پھر وہ ایگزائل میں آگے 1999 کے اینڈ میں سوئٹزرلینڈ میں. تو اس اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوشش ضرور ہوتی رہی، لیکن جو نصاب تعلیم ہے، ظاہر ہے ایک بچے کو سرٹیفکیٹ لینا ہے، اس کو اگلی کلاس میں جانا ہے، اس کو ڈگری لینی ہے، اس کو جاب لینی ہے، تو اس کے لیے تو اسے وہی کچھ پڑھنا ہے جو ریاست اسے پڑھانا چاہتی ہے. بالکل لیکن اس سے باہر نکل کے سیاسی سطح پر آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہماری پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی اس نے بھرپور کوشش کی کہ ہم اکتوبر 47 کے جو حالات تھے یا اس سے پہلے کے جو حالات تھے وہ ہم عوام الناس تک پہنچائیں، جس کے لیے کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی، یا اس وقت کوئی سوشل میڈیا بھی ایسا نہیں تھا. آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ہاں تو جو موبائل فون ہے وہ 2005 کے زلزلے کے بعد آئے، اکتوبر 2005 کا جو میسو ارتھ کویک ہوا اس کے بعد، اور وہ بھی پاکستانی فوج کا جو اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے. انٹرنیٹ جو ہے وہ 2G کی سپیڈ سے چلتا ہے، اس کے باوجود کہ UN نے ریکمنڈ کیا کہ آپ اسٹوڈنٹس کے لیے بالخصوص 4G اور 5G انٹرنیٹ کی سہولت مہیا کریں، لیکن انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے. ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی، فوٹوز اپلوڈ نہیں ہوتے، لائیو اسٹریمنگ نہیں چلتی. تو ایسے میں آپ یہ کہہ لیں کہ ایک کمیونیکیشن کا راستہ کھلا ہے کہ آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر یا اپنے دوستوں کے جی ساتھ. تو یہ تو جی صورتحال رہی ہے اب تک. جی ایک اور چیز بتائیے، میرے جو بھی سورسز ہیں پاکستان میں ان سے مجھے یہ چیز پتہ چلی کہ سیکشل ابیوز بھی بہت زیادہ ہوتا ہے POJK میں، اور یہ فوج کی طرف سے کیا جاتا ہے. دوسری بات ایک مجھے یہ پتہ چلی کہ بہت زیادہ ایپیتھی ہے اس معاملے میں، اسپیشلی کہ جو فوج کی وہاں پہ ٹرکس وغیرہ ہوتے ہیں پاکستانی فوج کے، اس سے بہت لوگ ٹکرا جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ کرش کر دیتے ہیں لوگوں کو ٹائرز کے نیچے، اور پھر وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہینڈی کیپڈ ہیں POJK میں، اور وہ ہینڈی کیپڈ ہے بیکاز آف دی پاکستان آرمی، پر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے. ایک ریسنٹ کیس کے بارے میں بھی مجھے پتا چلا کہ کوئی ایک بڑے ریسپیکٹڈ وہاں پہ کوئی ریلیجیس کلرک ہے جن کو ایک کنسپیریسی کے تحت جو ہے وہ ان کو بھی جیل میں بند کر دیا ہے کہ انہوں نے بھی بلاسفیمی کی ہے. تو یہ ڈسکریمنیشن جو آپ کو POJK میں دیکھنے کو ملتا ہے، کیا یہ پاکستان میں بھی آپ کو ملے گا مین لائن میں، یا پھر یہ POJK تک ہی سیمت ہے؟ اور سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ کیا یہ سچ بھی ہے، ایسا ہوتا بھی ہے، یا پھر میں نے غلط سنا ہے؟ نہیں، آپ نے بالکل درست سنا ہے، ایسی بات ہے. دیکھیں پاکستان میں فوج کو امپیونٹی حاصل ہے پورے پاکستان میں، اور ہمارا جو ایریا ہے POJK 10 ضلع ہیں. 1947 میں یہ 2.5 ضلع تھے، تو 75-76 سالوں کی ایکسرسائز میں 10 ضلع بنے. تو جو بارڈر ایریاز جتنے بھی ہیں ان میں فوج امپیونٹی کے ساتھ، اور ان کی جو ایجنسیاں ہیں وہ امپیونٹی کے ساتھ ایکسرسائز کرتی ہیں، اور اگر کوئی بولنے کی کوشش کرے تو اس کو اغوا کر لیتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں، آپ جو ہندوستان کی خفیہ ایجنسی ہے رو، اس کے ایجنٹ ہیں، آپ رو کے لیے کام کرتے ہیں. تو اس وقت 2010 کی BBC کی رپورٹ کے مطابق، یہ میں 12 سال پرانی آپ کو ایک رپورٹ کا حوالہ دے رہا ہوں، 200 سے زیادہ لوگ مسنگ ہیں بارڈر ایریاز سے، جس میں کوٹلی ہے، کھوئی رٹا ہے، مظفر آباد کے جو اپر ایریاز ہیں، نیلم ہے، اٹھ مقام ہے، اسی طرح حجیرہ ہے، عباس پور ہے، کوٹا ہے، یہ جتنے بھی ہماری بارڈر والی لائن ہے جو دوسری طرف کے جموں کشمیر سے ملتی ہے، ان سارے ایریاز میں سے 200 سے زیادہ لوگ مسنگ ہیں، اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی فیملیز کا. جہاں تک سیکچول ابیوز کا تعلق ہے تو وہ سسٹمیٹک ہے، بہت ہی سسٹمیٹک ہے، کہ جس وقت پاکستانی فوج وہاں ہر سال
اسکول پچھلی کلاس سے اگلی کلاس میں بچیاں جاتی ہیں جن کی عمر 18 سال 20 سال تک ہوتی ہے، تو وہ ہندوستانی فوج کو انگیج کرنے کے لیے فائرنگ کرتے ہیں، اور کراس فائرنگ کے بعد وہ اسکولوں کی بچیوں کو اور نوجوان عورتوں کو بنکرز میں لے جاتے ہیں جو انہوں نے حفاظت کے لیے بنا رکھے ہیں، اور پھر وہاں باقاعدہ سلیکشن ہوتی ہے کہ یہ بچی اس فوجی کے ساتھ، یہ بچی اس فوجی کے ساتھ، یہ بچی اس فوجی کے ساتھ، اور کئی کیسز میں تو وہ شادیاں کرتے ہیں 2-2 3-3 بچے چھوڑ کے، تو جس وقت ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ بغیر کسی لیگل پروسیجر کے، یعنی ان کو کوئی ڈیورس کرنا، ان کے کوئی رائٹس کوئی وغیرہ، وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور اس پر مقامی سطح پر آپ یہ کہہ لیں کہ ایک سائلنس ہے، بالکل سائلنس، کہ کوئی صحافی اس پر بات نہیں کرے گا، کوئی سول سوسائٹی کا بندہ اس پر بات نہیں کرے گا، کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اس پر بات نہیں کرے گا، جو بات کرے گا یا تو اس کو اٹھا لیا جائے گا، یا تو اس کو اغوا کر لیا جائے گا، یا اس کو گولی مار دی جائے گی، یا اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا لیا جائے گا، چونکہ وہ سڑکیں بہت ہی خطرناک ہیں، وہ ایسے سسٹمیٹک طریقے سے ایکسیڈنٹ کروا دیتے ہیں کہ وہ نیچرل لگتا ہے۔ تو اور نہ صرف یہ کہ بارڈر ایریا میں ظفر آباد سی ایم ایچ جو کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل ہے، اب بدبختی ہماری یہ ہے کہ فوج اسپتال چلاتی ہے اور ایک فوجی گن لے کے تو وہ گیٹ کے اوپر یوں کھڑا رہتا ہے، آپ اس کی مرضی پر ہیں کہ وہ آپ کو اندر جانے دے یا نہ جانے دے۔ اچھا، جانے سے پہلے وہ کبھی کبھی کچھ نوجوان لڑکیاں اکیلے بھی ہوتی ہیں، جو کسی کی والدہ ایڈمٹ ہے، کسی کا بھائی ایڈمٹ ہے یا شوہر ایڈمٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں اچھا اگر آپ کو بغیر کسی روک رکاوٹ کے جانا ہے تو آپ ہمیں اپنا موبائل نمبر دے دیں، تو پھر ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ وہ پھر وہاں سے بھی ایک بلیک میلنگ سٹارٹ ہوتی ہے۔ ظفر آباد سی ایم ایچ کی ایک لیڈی ڈاکٹر نے آج سے کوئی تقریباً 2-3 سال پہلے فیس بک پر ایک پوسٹ شیئر کی کہ جب ہم رات کو ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تو جو عام فوجی سپاہی ہے وہ ہمیں انوانٹیڈلی ٹچ کرتے ہیں، وہ ہمیں ڈیوٹی نہیں کرنے دیتے، ہراسمنٹ ہے ایک طرح کی، اور جو ہی ہم نے اس کا نوٹس لیا کہ ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے تو اگلے 5 یا 10 سیکنڈ یا 10 منٹ کے اندر اندر وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی گئی، اور وہ جو آئی ڈی تھی وہ ختم کر دی گئی، یعنی اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا کہ کوئی ان کے ساتھ رابطہ اور نہ یہ کر سکے۔ ویریفائڈ پروفائل تھی، مطلب ایسا یس، نہیں ہے کہ کسی نے ویریفائڈ فیک پروفائل، پروفائل فیس کھلی بک پر تو آپ کو پتا ہے پروفائل ہیں، جیسے میری نہیں پروفائل ہے، نہیں، آپ کی مطلب ہے۔ ان کی جی آپ نے ان کی آئی ڈی پہلے دیکھی تھی، آپ کو پتا ہے کہ اٹ بلونگس ٹو اے ریئل پرسن، جی بالکل 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 ایسا ہی ہے۔ تو مطلب ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ آپ اپنا پریشر ڈالا اکاؤنٹ گیا ڈیلیٹ ان کریں؟ کے اوپر پریشر ڈالا گیا، اور یہاں تک بھی ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ پولیس میں جو لوکل ہمارے آفیسرز ہیں ان کو یہ بلیک میل کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو ڈیوٹی نہیں کرنے دیتے، اور اگر کوئی پولیس کا سینئر اہلکار، کوئی سینئر آفیسر ان کے راستے میں آئے تو یہ اس کو وسطی بنا کے تو کھڑے لائن لگا دیتے ہیں، اس کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں، اس کے بچوں کو، ان کی فیملیز کو، ظاہر ہے وہاں لوگ بہو بیٹیوں والے ہیں، خواتین تو ہر فیملی میں موجود ہیں، ان کو اس طرح سے بلیک میل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا ایک انوائرمنٹ ہے پورے پاکستان میں۔ کل کی خبر آئی ہے باولپور یونیورسٹی میں ایک ریٹائرڈ میجر اعجاز شاہ بخاری، اس کے موبائل فون سے 5000 بچیوں کی پورن ویڈیوز ملی ہیں، 5000 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی، باولپور یونیورسٹی کی یہ فیمیل، خبر جو کہاں پہ چھپی ہے؟ آپ کے پاس کوئی میں آپ کے ریفرنس ساتھ ہے؟ شیئر کر لوں گا سوشل میڈیا پہ، آپ جائیں گوگل پہ، آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اوکے، آئی ہیو ناٹ کم اکراس اٹ، بٹ میں ایک بار یہ اس کو دیکھوں گی۔ جی جی، کیری آن۔ یہ پورا ایک کلچر ہے فوجیوں نے، ریٹائر فوجیوں نے، ادر سروس فوجیوں نے، یعنی اکراس دکن پاکستان اور پی او جے کے اور گلگت بلتستان میں یہ کر رکھا ہے۔ کوٹا میں پچھلے دنوں ایک بچی کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کسی نے اس کو فون کر کے بلایا تھا، اور اس کے بعد اس کی مسخ شدہ لاش ملی، اور وہ بھی بارڈر ایریا ہے۔ تو اس طرح کی بڑی ایک انفارچونیٹ صورتحال میں ہماری خواتین پھنسی ہوئی ہیں، اور وہ ان کا خاص نشانہ ہے پورے بارڈر ایریا میں، وہ چاہے گلگت بلتستان کا بارڈر ایریا ہو یا پی او جے کے کا بارڈر ایریا ہو، یہاں نوجوان لڑکیاں، خواتین، اور حتیٰ کہ پروفیسرز، لیکچررز، جو ینگ اسپائرنگ لیکچررز ہیں ویمن کالجز میں، ان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ اگر آپ کو
چاہیے ترقی چاہیے، اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی محکمانہ طور پر آپ کو انکریمنٹ چاہیے، اگر آپ کو آگے جانا ہے، اپ گریڈیشن چاہیے، تو آپ کو ایک رات ہمارے ساتھ گیسٹ ہاؤس میں آنا پڑے گا. اور اب تو پہلے تو گیسٹ ہاؤس گورنمنٹ ہماری چلاتی ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے اندر. اب پاکستانی نیوی جو ہے اس نے اپنے گیسٹ ہاؤس بنانے شروع کر دیے ہیں تاکہ وہ ایک ملٹرائزڈ علاقہ ہو. آپ کس کو لے کے جا رہے ہیں، کس کو لے کے آ رہے ہیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ ہو. اوکے، سو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل سوچ سمجھ کے ایک سازش کی طرح اس کو پورا انجام دیا جا رہا ہے تاکہ ابیوز کو جو ہے وہ کور اس کو کیا جا سکے. تاکہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ پاکستان کی ملٹری کی پریزنس کو یا ایجنسیز کی پریزنس کو یا ایڈمنسٹریٹو جو پریزنس ہے لینڈ آفیسرز کی شکل میں وہ اس کو چیلنج نہ کر پائے. وہ کوئی اس کو چیلنج نہ کرے. ہر فیملی، ہر خاندان، ہر گھر وہ بلیک میل رہے. تو اگر ہم بولیں گے تو یہ تو ہماری بچی کی کوئی فوٹو لے آئیں گے، ویڈیو لے آئیں گے. اور پاکستان میں تو آج کل آپ کو ویسے ہی پتا ہے کہ ویڈیوز اور فوٹوز کا ایک کاروبار چل رہا ہے اور ISI پورا ایک ریکارڈ چلاتی ہے. پر جمیل جی ایسا کیوں ہے؟ پاکستانی تو کہتے ہیں وہ کشمیریوں سے پیار بہت کرتے ہیں اور اوپر سے ماشاءاللہ آپ تو مسلمان بھی ہیں. تو آپ لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے پاکستان کو؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں کشمیر کے لیے، ہمارا بچہ جان دینے کو تیار ہے. آپ جو صورتحال بتا رہے ہیں یہ بالکل برعکس ہے اس کے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو جو زمینی حقیقت یہ ہے کہ ان کو جو ان کے بیسک رائٹس ہیں وہ بھی نہیں ملے ہوئے ہیں اور اوپر سے ان کو روز روز ابیوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا تو بیسک پرابلم پاکستان کے جو اپنے دانشور ہیں، اگر 23 کروڑ کی آبادی میں گنا جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 4-6 لوگ ہوں گے جو حقیقت پسندی سے بات کرتے ہوں گے. 4-6 23 کروڑ میں سے ڈبل فگر کراس نہیں ہوتا. وہ چاہے آپ سیوک سپیس میں لے لیں، وہ چاہے لیگل فریٹرنیٹی میں لے لیں، وہ چاہے آپ جرنلسٹ فریٹرنیٹی میں لے لیں یا پولیٹیکل اسپیس میں لے لیں، آپ کو 4-6 لوگ میکسیمم ملیں گے جو یہ مانیں گے کہ انہوں نے اس حصے کے جو ریاستی شہری ہیں POJK کے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے اور مسلسل زیادتی کر رہے ہیں. جہاں تک دعووں کا تعلق ہے تو کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے جی میں کشمیر سے بہت پیار کرتا ہوں، یہ تو دعویٰ ہے نا. لیکن ہمارا جو مطالبہ ہے یا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، اس کا ایک آرٹیکل ہے 257 پروویژنز ریلیٹڈ ٹو جموں اینڈ کشمیر. آپ گوگل کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. آرٹیکل 257 وہ یہ کہتا ہے کہ جب کبھی ریاست جموں کشمیر کے عوام پاکستان کے ساتھ ہلاک کا فیصلہ کریں گے، جب کبھی وین ایور، تو ہم اس وقت جو گورنمنٹ ہوگی اس کے ساتھ ان کی وشز کے مطابق چیزیں طے کریں گے. یہ کہتے ہیں، یہ 2 لائنیں ہیں ٹوٹل، 2-3 لائنیں ہیں اتنی بڑی بک میں، اتنے بڑے کانسٹیٹیوشن میں. اچھا، 74 میں ہی جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی لڈ بائی ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کے جو وزیر قانون تھے عبدالحفیظ پیرزادہ، انہوں نے جو کانسٹیٹیوشنل ایکٹ مظفر آباد کے اوپر نافذ کیا، اس کا آرٹیکل 7 اور سب آرٹیکل آج کل 3 ہے، پہلے 2 تھا، اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ no person or political party in Azad Kashmir shall be allowed to or permitted to take part in activities which are prejudicial to the ideology of state accession to Pakistan. یعنی اس علاقے میں کسی فرد کو، کسی شخص کو، کسی پارٹی کو ایسی کوئی سرگرمی کرنے کی اجازت نہیں ہے جو ریاست کے نظریہ علاقے پاکستان کے لیے نقصان کا باعث ہو. اچھا، وہاں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مرضی سے طے کریں گے، یہاں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس علاقے پاکستان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. پھر دنیا کو کہتے ہیں کہ ہم سیلف ڈٹرمنیشن کے حامی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اچھا یہ دیکھیے نا آپ، یہ JKLF اور پاکستان کا بھی اس چیز پہ ڈس اگریمنٹ تھا نا، جو یاسین ملک کا جو اس نے پارٹی بنا رکھی ہے، جو سو کالڈ پارٹی ہے اس کا ٹیرر گروپ، ان کا بھی تو آپس میں یہ ڈس اگریمنٹ تھا. JKLF بات کرتی تھی انڈیپینڈنٹ جموں کشمیر کی، پاکستانی بات کرتے تھے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جائے.
تو پر آپ دیکھیں ان کا زندگی بھر اختلاف رہا ہے، پر پھر بھی یہ اس کو فنڈ بھی کرتے تھے کہ جس سے جتنا مطلب نکل جائے وہ نکال لیں، اور اس اب میں وہ یہاں جب جیل میں بیٹھا ہے ایک اور تو بات آپ کو بتانے کی ہے، خاص آپ کے جو آڈینس ہے ان کو، کہ دیکھیں 1986 میں جو ایگریمنٹ ہوا بٹوین آئی ایس آئی اینڈ جے کے ایل ایف، اس کی ساری تفصیل امان اللہ خان صاحب نے اپنی دو جو تصانیف ہیں جود مسلسل میں لکھ ماری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی نے ان کو ایسے ٹریپ میں لایا کہ آئیڈیالوجی آپ کی، آپ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کریں، ویپن ہمارے ہیں، صرف آپ نے انڈیا میں جو ہے وہ ملیٹنسی سٹارٹ کرنی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ 2 سال کے بعد جے کے ایل ایف کو جو ویپنائزنگ وہ کر رہے تھے، ٹریننگ، پیسہ، لاجسٹک سپورٹ، وہ روک دی، اور جے کے ایل ایف کی جگہ وہ حزب المجاہدین کو لے آئے، اور پھر حزب المجاہدین کو یہ کہا کہ یہ جو جے کے ایل ایف ہے یہ چونکہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کے حامی ہیں، یا یہ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں یا جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو ہم نے تو دو قومی نظریے کی بنیاد پر کشمیر کو فتح کرنا ہے، تو لہذا آپ نے ان کو مارنا ہے۔ تو 700 لوگ تو حزب المجاہدین والوں سے لبریشن فرنٹ کے مروا دیے۔ تو یہ پالیسی تھی، بیسیکلی یہ وہی پالیسی تھی جو آئی ایس آئی نے افغانستان میں کی، کہ درجنوں گروپ کھڑے کیے اور ہر گروپ کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑایا۔ یہی پالیسی انہوں نے سری نگر میں کی، درجنوں، اس کے بعد دیگر گروپ انہوں نے کھڑے کیے، حزب المجاہدین کے بعد پھر لشکر طیبہ ڈال دیے، اس کے بعد جیش محمد ڈال دیے، اس کے بعد دیگر گروپ ڈال دیے، اور ان کو یہ کہا کہ جو کشمیری لیڈرشپ ہے وہ چاہے ملیٹنٹ ہے، سول ہے یا پولیٹیکل ہے، اس کو آپ نے ایلیمینیٹ کرنا ہے۔ مقبول ساحل جو سری نگر کے ایک رائٹر تھے، وہ اپنی کتاب میں یہ سارے واقعات لکھ چکے ہیں کہ جس وقت وہ اسلام آباد آئے تو آئی ایس آئی کے کسی افسر سے جب وہ ملے تو انہوں نے ان کو کہا کہ یو ہیو بین فیلڈ۔ انہوں نے کہا سر ہاؤ وی ہیو بین فیلڈ؟ انہوں نے کہا وہ جو جتنی پرو انڈیا لیڈرشپ ہے وہ تو سارے موجود ہیں، آپ کو تو ان کو اڑانا تھا، وہ تو سارے انڈیا نے ان کو بچا لیا اور آپ فیل ہو گئے۔ تو مقبول ساحل لکھتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان ایز اے مسلم کنٹری یہ تو کوئی ہمارے رائٹس کی یا کوئی انڈیپینڈنس کی یا کوئی کسی چیز کا کوئی حامی ہے، یہ تو ہماری ساری جو سوشل فیبرک ہے اس کو تباہ کرنے کے در پہ ہے، اور وہ انہوں نے کر کے دکھا دیا بڑی آسانی کے ساتھ۔ اوکے، آپ نے ایک ذکر کیا کہ ابھی بھی ہمارے جو بچے ہیں وہ ڈس اپیئر ہو رہے ہیں۔ پاکستانی تو کہتے ہیں کہ اب ہم نے دہشت گردی بند کر دی ہے، اب ہمارے یہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کچھ نہیں کر سکتے، فوج جو ہے وہ بڑی سدھر گئی ہے، جو ان کے لونیز بیٹھے ہوئے ہیں مین اسٹریم میڈیا میں وہ کہتے ہیں جی ہماری فوج تو بالکل تبدیل ہو گئی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں، کوئی پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہو رہی۔ آپ بتا رہے ہیں کہ آج بھی وہاں پہ بچے ڈس اپیئر ہو رہے ہیں، ابھی پیچھے ہی کچھ بچے ڈس اپیئر ہوئے ہیں، 20 تو بچے کیا ضلع معاملہ ہے باغ کے ابھی؟ ایک مدرسے سے غائب ہیں، 20 بچے کہاں سے؟ ضلع باغ۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ تقریباً آج سے 1 مہینہ اس بات کو ہو گیا ہے۔ اوکے، یہ 20 خبر بچے آپ غائب کو ہیں، کسی نے مدرسے وہاں کے سے جو پرسنلی اساتذہ ہیں سورس وہ نے دیے؟ انہوں نے پریس کانفرنس کیا کہ ہمارے بچے کدھر گئے ہیں، کون لے گیا، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے۔ اوکے، اچھا میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہندوستانی میڈیا کی اگر سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی پی او جے کے میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو اتنے دکھی ہیں، وہ ہندوستان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا سے ملا دو۔ پاکستانی میڈیا کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں پی او جے کے میں، جس کو وہ آزاد کشمیر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہے، کشمیر میں تو ہر طرح کی ان کو جو سہولت ہے وہ بھی ملی ہوئی ہے جو شاید پاکستان میں نہیں ہے۔ سچائی کیا ہے؟ سچ کیا ہے سچائی اس تو میں سے؟ سیدھی سیدھی ہے، دیکھیں آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ کے پاس گوگل موجود ہے اور انفارمیشن کے الٹرنیٹیو ذرائع بھی موجود ہیں۔ سڑک کوئی ڈھنگ کی نہیں ہے، اسپتال کسی کلاس کا نہیں ہے، اسکول کالج یونیورسٹی کسی سٹینڈرڈ کی نہیں ہے، اور جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ ڈے بائی ڈے ڈیکریز ہو رہی ہے۔ جو سبزیاں پنجاب ہمارے ہاں بیچتا ہے ان میں فیکٹریوں کا استعمال شدہ پانی لگایا جاتا ہے اسپیشلی، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں کینسر، ڈیابٹیز اور اس طرح کی مہلک بیماریاں آپ یہ کہہ لیں کہ 80%، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے راول پنڈی کی زمین، راول پنڈی کی معیشت، راول پنڈی کا میڈیکل کا پورا شعبہ۔ چونکہ ہم جب بھی سی ایم ایچ میں جاتے ہیں تو ڈاکٹر 500، 1000، 1500 اس بات کے لے لیتا ہے کہ دا پیشنٹ ہیز بین ریفرڈ ٹو اسلام آباد،
the patient has been referred to Rawalpindi. اب ہمارے بندے کو پہلے 2 گھنٹے لگا کے راولا کوٹ, باغ, کوٹلی, میرپور یا مظفر آباد جانا پڑتا ہے, پھر اگلے 5 گھنٹے لگا کے اسے اسلام آباد جانا پڑتا ہے یا پنڈی جانا پڑتا ہے, اور پھر وہاں جا کے جب اسے بار بار جانا پڑتا ہے تو اسے 5 مرلے کی ایک زمین بھی خریدنی پڑتی ہے, 5 مرلے کا گھر بھی بنانا پڑتا ہے, تاکہ ان کیس آف ایمرجنسی اس کے پاس کوئی ٹھکانہ تو ہو. تو پاکستان سسٹمیٹکلی ہمارے لوگوں کو ایک تو مائگریٹ کروا رہا ہے, اور دوسرا جتنی بھی ایچ ڈیز ہیں, ہیلتھ ایجوکیشن ڈیولپمنٹ, اور جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول میں بھی آتا ہے یونائٹڈ نیشنز کے جو 17 جو گولز ہیں جن کو پوری دنیا کے لیے وہ کہتے ہیں, اس میں سے کوئی ایک بھی پاکستان نے ان 75 سالوں میں اکمپلش نہیں کیا ہے. نہ ہیلتھ کا کیا ہے, نہ ایجوکیشن کا کیا ہے, نہ ڈیولپمنٹ کا کیا ہے. ڈیولپمنٹ کا ٹھیکہ 1 کروڑ کا اس آدمی کو ملے گا جس کے گھر کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگے گا. جو یہ کہے گا کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اس کو 1 کروڑ روپے کا ٹھیکہ ملے گا. اس کے بعد وہ پیسے کھا جائے, اڑا جائے, اپنی گاڑی لے لے, اس سے کسی نے نہیں پوچھتا کہ یہ سڑک کے لیے ملے تھے, یہ پائپ لائن کے لیے ملے تھے, یہ واٹر سپلائی اسکیم کے لیے ملے تھے, یہ کس پروگرام کے لیے ملے تھے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. the only thing you need to say that Kashmir will be Pakistan. میں مسلمان ہوں اور میں پاکستان کا حامی ہوں, that's all. تو یہ پالیسی ہے. اب اگر بٹ سچ کیا ہے نا, میرا سوال آپ سے یہ سچ یہ ہے کہ یہ حالانکہ سارے پسماندہ ہیں, اور جب وہ سوشل میڈیا کی وساطت سے جڑے ہیں جموں کے ساتھ, وادی کے ساتھ, یا دیگر علاقوں کے ساتھ, ریاست کے دوسرے حصے کے ساتھ, جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں گیس کا سلنڈر اتنے روپے ہے, آٹا اتنے روپے ہے, چینی اتنے روپے ہے, گھی یا اشیاء ضروریہ کی قیمتیں اتنی کم ہیں, تو آف کورس دنیا کی سب سے بڑی جو حقیقت ہے وہ ہے روٹی. سائنس, مذہب, فلسفہ, سیاست, تہذیب, تمدن, یہ ساری چیزیں ایک طرف اور روٹی ایک طرف. تو آج لوگوں کا ایک پاپولر مطالبہ ہے. ہاں, یہ اس مطالبے کو کوئی پذیرائی نہیں مل رہی ہے وہاں, چونکہ میڈیا اس کو آن نہیں کر رہا. چونکہ جس دن میڈیا یہ آن کرے گا کہ اچھا پی او جے کے اور گلگت بلتستان کے لوگ ریاست کے دوسرے حصے کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا اس ایڈمنسٹریشن میں جانا چاہتے ہیں, وہ زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں, زندگی کی سہولتوں سے وہ فیضیاب ہونا چاہتے ہیں, تو اس دن تو ان کا جو دو قومی نظریہ ہے, ان کا جو قبضہ ہے, وہ باطل ثابت ہو جائے گا. لہٰذا اس طرح کی جتنی بھی وائسز ہیں یہ ان کو دباتے ہیں, یہ ان کو مین اسٹریم میڈیا میں نہیں لاتے, نہ کسی اخبار میں, نہ کسی پریس میں, نہ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی کچھ کہتا رہے وہ اس کی ساری چیزیں بلاک کر دیتے ہیں. تو یہ تو ہم جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو دونوں خطے پاکستان کے پاس ہیں, یہاں کے لوگوں کی آپ یہ کہہ لیں کہ 95% لوگوں کی جو وشز ہیں وہ ریاست کے دوسرے حصے کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے اور ہمارا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم حکومت ہند کے ساتھ بیٹھ کے ٹی او واسطہ کر سکتے ہیں کہ اچھا ہمیں آٹونومی آپ دے دیں گے, آپ ہمیں جو ہسٹوریکل سٹیٹس تھا ہماری اسٹیٹ کا, اگر آپ نے 2-3 ریاستیں اور بنائی ہیں تو اگر ایک ریاست اس کو بھی اگر آپ تسلیم کر لیتے ہیں ود ان دا فریم ورک آف یونین, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر کا مقدمہ ہمارے درمیان اور حکومت ہند کے درمیان ہے یا ریاست ہند کے درمیان ہے. ہمیں پاکستان سے جان چھڑانی ہے. اس کے لیے ایک تو جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ پرامن طریقے سے اپنی جدوجہد تو کر ہی رہے ہیں, لیکن حکومت ہند کا اپنا ایک جو کلیم ہے ٹریٹی آف ایکسیشن کو لے کے, 1994 کی جو قرارداد ہے اس کو لے کر, اور ان سارے علاقوں کے اوپر جو تاریخی, کیونکہ یہاں کے جو وسائل ہیں, یہاں پانی ہے, یہاں مدنیات ہیں, یہاں جنگلات ہیں, یہاں ہیومن کیپٹل ہے, اس سارے کو تو پاکستان بڑی بے دردی سے لوٹ رہا ہے. تو اس لیے حکومت ہند کو ایک پرو ایکٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. اب جبکہ وہ 5ویں بڑی معیشت بن چکے ہیں, ان کو ان علاقوں کے بارے میں خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ جموں کشمیر جو ہے وہ کس کا حصہ تھا اور کس کا حصہ ہے اور کس کا حصہ ہونا چاہیے. سو بیسکلی آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ پاکستان کو اس میں پارٹی نہیں سمجھتے, اور آپ کے حساب سے اگر کسی کے بیچ میں بات چیت ہونی چاہیے تو وہ جو باشندہ ہے جموں کشمیر کا اس کے بیچ میں اور حکومت ہندوستان کے بیچ میں بات چیت ہونی چاہیے. پاکستان از ناٹ اے پارٹی ٹو دس ہول کانفلکٹ. بالکل ایگزیکٹلی. اور جو 13 اگست 1948 کا جو معاہدہ جنگ بندی ہے, اس کی جو حصے ہیں پارٹ اے بی سی, وہ کلیئر ہیں اس بارے میں, اور ہم اسی پر
कारबंद है और ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के तहत भी पाकिस्तान को कहा गया कि आप इस इलाके से निकलें, आपका कोई लोकल स्टैंडाई नहीं है, आपका कोई इस इलाके से लाना जाना नहीं है, और हम उसी आईनी और कानूनी पोजीशन के ऊपर खड़े हैं, कायम हैं, और पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि आप इस डिस्प्यूट का हिस्सा नहीं है। हाँ, आप जबरदस्ती आपने फौजें दाखिल की हैं, आपने कबायली दाखिल किए हैं, आज आपने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल अंसार, तहरीक अल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन को 5000 ग्रुप यहाँ खड़े कर रखे हैं फौजियों के रूप में, और जो मुख्तलिफ छावनियाँ आपने बनाई हुई हैं, जो सेंटर आपने बनाए हुए हैं, जो ISI की जो डट्स आपने बनाई हुई हैं हर 1 किलोमीटर के ऊपर, उसमें जो आपने दहशतगर्द पाल रखे हैं, इनको भी निकालें, अपने फौजियों को भी निकालें, और जो 4-5 लेंट अफसरान आपने मुजफ्फराबाद में बैठाए हुए, आप इनको भी निकालें। हम जाने, हमारा काम जाने, और हुकूमत हिंदुस्तान जाने। ओके, और हुकूमत हिंदुस्तान से आपकी ये तवक्को है कि वो रीयूनिफिकेशन की तरफ देखें? यस, बिल्कुल, किस हम तरह ये से? समझते हैं कि ये हुकूमत हिंद की जिम्मेदारी है कि वो इन इलाकों को जो पाकिस्तान ने कब्जा किए वो इनसे छुड़ाए। ये उनकी तारीखी जिम्मेदारी भी है, ये उनका दावा भी है, ये उनका क्लेम भी है, और ये उनकी आईनी भी जिम्मेदारी है। जब वो उनके पास एक आईनी लेटर मौजूद है, एक आईनी अरेंजमेंट मौजूद है, तो फिर उनकी आईनी जिम्मेदारी हो गई कि वो इससे ओहदा भरा हूं, इसको अकम्प्लिश करें। जी, ओके, ऑन दैट नोट आज यहीं पे इस सेशन को हम कंक्लूड करते हैं, एंड आई होप कि कुछ ऐसे लोग हु आर एक्चुअल स्टेक होल्डर्स और हु हैव द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग वो इस वीलॉग को देखें। मैं भी कोशिश करूंगी, जिसको मैं फॉरवर्ड कर सकती हूँ उसको करूंगी, ताकि आप लोगों की जो भी आप लोग सोचते हैं, एटलीस्ट ये नजरिया जो है ये उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो डिसीजन मेकिंग का इख्तियार रखते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे व्यूअर्स, वी बहुत विल मीट शुक्रिया, अगेन। और आखिरी लास्ट कमेंट है मेरा कि पाकिस्तान के साफी, दानिश्वर, पढ़े लिखे कोई भी अगर ये कहें कि हमारे पास जो कश्मीर है वो बड़ा खुश और खुशहाल है, तो प्लीज हमें जरूर इस ऐसी कन्वर्सेशन में हमें जरूर आप तकलीफ का मौका दीजिए, ताकि हम उनको आईना दिखा सकें। जरूर जरूर। ओके देन, बाय फॉर नाउ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, हैव अ नाइस इवनिंग।